औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरे दुनिया में जो अमवात का सिलसिला है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है कि इन अमवात में मुसलमान भी शामिल है और हम मुसलमानों में एक अहम मौक़िफ़ ये है कि जो मुसलमान ताउन की वजह से, प्लेग की वजह से या कोविड-19 जैसी बीमारी की वजह से जिसकी मौत होगी वो शहीद का दर्जा रखता है। आज इस वीडियो में हम मुख्तसरन इस बात पे इस मसले पर बात करेंगे कि क्या वाक़ईतन एक मुसलमान जो ताउन की वजह से जिसकी मौत होगी वो शहीद समझा जाएगा, और हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि क्या हर मुसलमान जिसकी मौत ताउन की वजह से होगी उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। सामईन इकराम, सब्र इस्तिकामत कुरान का एक बुनियादी मजमून है और हदीस मुबारका में भी बार बार इसका तज़किरा आया है। जो इंसान मुसीबत में, मुश्किल हालात में सब्र इस्तिकामत से काम ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो उसको बार बार बशारत दी जाती है। जैसे कि हम कुरान में सूरह बकरा में देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम लोगों का इम्तिहान करेंगे, हम उनका इम्तिहान खौफ से करेंगे, भूख से करेंगे और जिस्म के नुकसान और माल के नुकसान या जिस्म की कमी, माल की कमी के ज़रिए हम उनका इम्तिहान करेंगे। वबश्शिर साबिरीन, तो आप बशारत दीजिए, आप खुशखबरी दीजिए उन लोगों को जो सब्र से काम लेंगे। तो यह आयत मुबारक हमें यह समझाती है कि जो लोग सब्र करेंगे, सब्र इस्तिकामत से काम लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी खास हालत में जिनको डाला हो और उस हालत में वो अल्लाह से राजी हो के सब्र इस्तिकामत से काम लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इनामात से नवाजेंगे। ये एक बुनियादी तसव्वुर है जो कुरान में बार बार दोहराया गया है। तो इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं, ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो इंसान कोविड-19 जैसी बीमारी की वजह से जिसकी मौत वाक़ हो जाए तो जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजीम अजर देंगे। लेकिन सराहतन जब हम ये मौक़िफ़ जो है कि एक मुसलमान को ताउन की वजह से मौत आने पर शहीद का दर्जा मिलेगा, ये अहादीस मुबारका में ये चीज़ दर्ज है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, अहादीस मौजूद है जिसमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ताउन की वजह से मरने वाला इंसान जो है, मुसलमान जो है वो शहीद का दर्जा रखता है। बल्कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ वजूहात, मरने के वजूहात का तज़किरा किया जिसमें ताउन है और पेट के दर्द की वजह से मरना है, और फरमाया कि जो इन वजूहात की बिना पर जिसकी वफ़ात होगी तो उसको शहीद का दर्जा है। तो ये जो अहादीस मुबारक है ये सराहतन हमें ये समझाते हैं कि एक ताउन में मरने वाला शख्स जो है उसको शहादत का दर्जा मिलेगा। लेकिन सामीन इकराम, ये बात हमारे लिए समझना बेइंतहा ज़रूरी है कि हर अमल जो दीन में है उसके अपने कुछ लवाज़िमात होते हैं, एक बज़ात खुद अमल के सिवा। जैसे कि हम नमाज जो है एक बुनियादी रुकन है दीन का और एक बुनियादी फ़र्ज़ है और बेइंतहा फजीलत नमाज की बताई गई है कुरान और सुन्नत में, और जो इंसान नमाज नहीं अदा करेगा जाहिर सी बात है उसको मुसलमान नहीं समझा जा सकता और जिसकी जितनी कम हो उसको उसका इस्लाम उतना नाकिस समझा जाएगा। तो जो इंसान, जब हम जो नमाज जो है मुफरद नमाज जो है वो बज़ाते खुद जो है नाकिस है। मिसाल के तौर पर नमाज से पहले अगर हम वज़ू ना करें, हमारा लिबास दुरुस्त ना हो, जिस जगह हम नमाज अदा करेंगे वो साफ़ ना हो और हमारी नीयत नमाज में रिया की हो, ये सब चीज़ें अगर मौजूद हो या जो बुनियादी लवाज़िमात नमाज अदा करने के लिए हैं वो सब मौजूद ना हो तो हमारी नमाज जो है वो नाकिस है या फिर इसको शुमार ही नहीं किया जाएगा अगर वो लवाज़िमात हम पूरे ना करें। इसी तरह कोई भी अमल अगर आप दीन का देखेंगे ये कुछ लवाज़िमात के साथ दुरुस्तगी के लेवल पे आ जाता है, दुरुस्तगी के मियार पे आ जाता है, सेहत के मियार पे आ जाता है। इसी तरह ये जो हदीस मुबारक में बताया गया है, कहा गया है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान ताउन की वजह से जिसकी मौत होगी तो वो शहीद का दर्जा रखता है, इसके भी कुछ लवाज़िमात है। आज हम इंशाअल्लाह ताला मुख्तसरन वक्त बचाते हुए इन लवाज़िमात का तज़किरा करेंगे।
پہلی چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ آسانی کا راستہ اختیار کرے، وہ مشکل راستہ اختیار نہ کرے. یعنی کہ آپ کے پاس چوائس ہے بچنے کی اور تعاون میں جو ہے شامل ہونے کی، تعاون میں پھنسنے کی. تو ایک انسان کو حکم یہ کیا گیا ہے، مسلمان کو حکم یہ کیا گیا ہے کہ وہ تعاون سے بچنے کی کوشش کرے، مصیبت سے بچنے کی کوشش کرے. قرآن میں فرمایا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر دو راستے ہوتے اور وہ آسانی والے راستے کو اختیار فرماتے، اللہ کی یہ جو آسانی والا راستہ اس میں کسی قسم کی معصیت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف، یعنی کہ اگر یہ راستہ ٹھیک ہو، اس میں معصیت کا معاملہ نہ ہو، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آسانی کا راستہ اختیار کرتے تھے. تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو انسان تعاون کی وجہ سے جس کی موت ہوگی، یہ اس کا کانشیس اور ڈیلیبریٹ ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تعاون میں خود کو دھکیلنا ہے، مجھے خود کو پھنسانا ہے اس سچویشن میں، یہ اس کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے تحت وہ اس سچویشن میں پھنسنا چاہیے. یہ اللہ ایک قدر کا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی جگہ ہے، وہاں پہ تعاون شروع ہو گئی، پلیگ شروع ہو گئی تو وہ اس میں پھنس گیا. یہ کچھ معاملہ کچھ ایسا ہونا چاہیے. اب تو یہ ایک اصولی مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے بارے میں تفاصیل بھی دیکھتے ہیں اور بڑی اچھی تفاصیل دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کا رویہ تعاون کے متعلق کیا ہونا چاہیے، تو ہم لوازمات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ لوازمات جو ہے انسان کو پورے کرنے پڑیں گے، تب جا کے جو ہے تعاون والی موت جو ہے شہید کا درجہ ایک انسان کو دلا سکتی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کسی جگہ تعاون دیکھو تو آپ وہاں نہ جاؤ. تو یہ حکم ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب اگر ایک انسان مان لیجئے میں کسی جگہ تعاون کی سچویشن دیکھتا ہوں، پلیگ کی سچویشن دیکھتا ہوں، کووڈ-19 کی سچویشن دیکھتا ہوں اور میں خود کو اس میں دھکیلتا ہوں، تو بنیادی طور پہ میری شروعات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم رد کرنے سے ہوگی. تو وہ جب بعد میں موت ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ معتبر موت نہیں ہو سکتی، اور اس میں پھر اللہ کے اجر دیں گے کسی بندے کو، وہ دوسری بات ہے، لیکن اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری وارد ہو جاتی ہے، چونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا انکار شروعات میں اس کا انکار ہو گیا. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ بیعت کرنے آتے تھے، ظاہر سی بات ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے کہ ایک انسان جو ہے لوگ آگے بیعت کرنے کے لیے، ایک انسان بھی ان کے ساتھ آ گیا، ایک مسلمان بھی ان کے ساتھ آ گیا، لیکن اس کے بارے میں غالب گمان یہ تھا کہ وہ جو ہے اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو پھیلتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں، یعنی کنٹیجیس ڈیزیز اس کو تھی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت دور سے لی، ڈسٹینس سے لی. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے سے دور رہو، مسافہ نہ کرو، ڈسٹینس مینٹین کرو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے ان کی بیعت تسلیم کر لی اور ان سے کہا کہ آپ کی بیعت دور سے ہی تسلیم ہوتی ہے، آپ وہاں سے ہی واپس جا سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب دیکھیے ابھی مجھے معلوم ہے کہ وہ انسان جو ہے اس کو خطرہ ہے کہ یا خدشہ ہے یہ اس جگہ سے آیا ہے جہاں پہ وائرس تھی، خدشہ ہے کہ اس کو وائرس لگی ہوگی، تو میں جاؤں گا اور بڑا کمال دکھا کے اس کو گلے لگاؤں گا اور اس کے ساتھ مسافہ کروں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، کھانا شیئر کروں گا، سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا انکار ہو رہا ہے، سنت کا انکار ہو رہا ہے. جو طریقہ انہوں نے اپنایا اس طریقے کے خلاف ہم جا رہے ہیں. تو یہ جو موت پھر بعد میں واقع ہو جائے گی، اس کو پھر وہ والی وہ موت تصور ہم نہیں کر سکتے جس کا تذکرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اسی طرح ہم سب ساتھی جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شام کی طرف گئے جب وہ خلیفہ تھے، ان کو ایک ٹور تھا، وزٹ تھا، ان کو جانا تھا، شام جانا تھا، فلسطین جانا تھا، بحثت ہیڈ آف دی اسٹیٹ، بحثت خلیفہ. تو جب وہ بارڈر پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ آگے جو وہ جس جگہ ان کو جانا تھا وہاں پہ تعاون پھیلی ہوئی ہے، پلیگ پھیلا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنسلٹیشن کی، مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے مدینہ، ہم اس زمین میں نہیں جائیں گے، اس قوم کے پاس نہیں جائیں گے جہاں پہ ابھی تعاون پھیلی ہوئی ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. ابھی اگر ہم جائیں گے، ہم رسک لیں گے، ہم کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں، جب موت ہوگی تو اللہ نے لکھی ہے تو پھر ہم مریں گے ورنہ نہیں مریں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم
قرآن کے طریقے کے خلاف، اصول کے خلاف، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف، پھر صحابہ کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں، اور اگر پھر موت واقع ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ گمان کرنا، تصور کرنا کہ بھئی یہ شہید والی موت ہو گئی، تو یہ مشکل ماننا ہے کہ یہ شہید والی موت ہو جائے گی۔ اور لاسٹ میں آخری جو چیز میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے، یہ جو تعاون کی بات صحیح بخاری میں ہے، یہ تقریباً 18 ہجری کو یہ تعاون فلسطین اور شام ایریا میں سٹارٹ ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی۔ تو اس تعاون میں بہت ہی عظیم صحابہ کی وہ وفات پا گئے، یہ ان کی موت کی سبب جو ہے وہ یہ تعاون بنا۔ اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں ماحول کے کچھ مذہبی جو لیڈرز ہیں، مقررین ہیں، یا پھر مختلف آرگنائزیشنز کو چلانے والے ہیں، وہ آن لائن آ کے کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا طبقہ عبادت کرنے والا ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر اس دماغ سے، اگر اس ذہنیت کے ساتھ ایک انسان کی موت واقع ہو گئی تو وہ اتنی صحیح موت نہیں ہوگی۔ حکم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ فیصلہ کرے گا، لیکن اصول کے خلاف موت ہوگی، وہ طریقے کے خلاف موت ہوگی، کیونکہ اگر صحابہ عظیم ہونے کے باوجود ان کی موت جو ہے تعاون کی وجہ سے واقع ہو گئی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ہم اپنے بارے میں یہ گمان کریں کہ ہماری موت اس سے واقع نہیں ہوگی، اور اس سے یہ بھی معاملہ بن جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے خدا کو آپشن دینے ہیں کہ آپ کو ہم نے مارنا ہے یا نہ مارنا ہے، ہم اتنی حیثیت جیسے رکھتے ہیں خدا کے سامنے، اور ہمیں ڈکٹیٹ ٹرمز کرنے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ تو اگر یہ سب چیزیں موجود ہو، یعنی کہ ایک انسان قرآن کے اصول کے خلاف جا کے پھر اس کی موت واقع ہو جائے، اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف جا کے اس کی موت واقع ہو جائے، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خلاف جا کے اس کی موت واقع ہو جائے تعاون کی وجہ سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے سنت کے طریقے کے خلاف جا کے اس کی موت واقع ہو جائے، اور یہ سمجھ کے موت پھر واقع ہو جائے گی کہ میں نہیں مروں گا اس مرض سے، ایسے کوئی اتھارٹی جیسے مجھے ملی ہو، تو پھر یہ موت، شہید والی موت، مشکل ہے کہ اس کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز میں ہمیں بڑے احتیاط سے کام لینا ہے، یہ سمجھنے میں کہ یہ جو تعاون میں مرنے والا فرد جو ہے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے، واقعیتاً اس کو ملتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو کچھ لوازمات جو ہے وہ پورے کرنے ہوں گے، اور اگر وہ لوازمات ان کو پھلانگ کے، اس کو توڑ کے، ان کا لحاظ نہ کر کے جو قرآن و سنت سے بڑے صراحتاً ثابت ہو، پھر موت واقع ہو جائے تو شہادت کے درجے پہ ظاہر سی بات ہے پھر سوال اٹھتا ہے۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم۔